धरने का मकसद मुल्क में हिजानी कैफियत पैदा करना था। इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ की गई, रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया। एक ही दिन स्टॉक मार्केट 3000 पॉइंट्स नीचे आ गई। मुजाहिरीन को मुंतशिर किया गया तो अगले दिन स्टॉक मार्केट फिर ऊपर चली गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा महंगाई में रिकॉर्ड कमी आई। महंगाई का कम तरीन सतह पर आना पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर है। हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही है। चीनी का साल का हदफ पूरा कर लेंगे। कोई शक नहीं, बानी पीटीआई मकबूल तरीन लीडर हैं। मकबूलियत की वजह मौजूदा सेटअप के खिलाफ आवाम की नफरत का इजहार है। फौज और पीटीआई एक दूसरे के खिलाफ हैं, ये तासुब खत्म करने की जरूरत है। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं पाकिस्तान में जेल से इक़्तिदार में पहुंचना और इक़्तिदार से फांसी पर पहुंचना मुमकिन है। माजी में सबको रिलीफ मिल चुका है, बानी पीटीआई को क्यों नहीं मिला। और कराची के सार्फिन के लिए बिजली 18 पैसे फी यूनिट सस्ती। केरल के सार्फिन को कमी का रिलीफ दिसंबर के बिलों में दिया जाएगा। नेपरा ने सितंबर 2024 की माहाना एडजस्टमेंट मद में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। माहाना 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। पीटीआई एहतजाज में शामिल लोग इंतहाई तरबियत याफ्ता थे। अस्करी विंग के कारिंदों की सलाहियत एलीट कमांडो से 3 गुना ज्यादा थी। 5-500 की टोलियों में चल रहे थे। 20 से 25 मिनट में पहाड़ों पर चढ़ रहे थे। डीपीओ अटक सरदार गयास की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गाजी बरोथा पर जहाजी साइज के पंखों से पुलिस पर आंसू गैस चलाई गई। शेल ब्राजील से इंपोर्ट किए गए थे जो पुलिस के पास मौजूद शेल से ज्यादा मौसर है। अटक में 250 एहलकार जख्मी हुए। 700 मुजाहिरीन में से 89 की शनाख्त नहीं हो सकी। और चैंपियंस ट्रॉफी के नए फार्मूले पर भी भारत को एतराज। गेंद अब आईसीसी की कोर्ट में। फार्मूले के तहत भारत नहीं आया तो पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा। फ्यूजन मॉडल 3 साल का मुमकिन मुआहदा, लेकिन कानूनी तौर पर दस्तखतशुदा मुआहदे के बदले में चैंपियंस ट्रॉफी 2 टुकड़ों में बंट जाएगी। बानी पीटीआई की सेहत बिल्कुल ठीक, अडयाला में ही मौजूद हैं। उन्हें 26 नवंबर के बारे में कुछ मालूम नहीं था। बैरिस्टर गौहर की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। बानी ने हिदायत की है कि अरकान कौमी असम्बली और सेनेट इजलास में शरीक हो। बानी ने पूरी क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। आइंदा का लाए अमल बाद में देंगे। पंजाब के एमएनए एमपीए मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। पीटीआई पुरअमन और मजबूत जमात है, पाबंदी नहीं लगेगी। उमर अयूब कहते हैं पीटीआई अस्करी जमात नहीं। बानी पीटीआई की रिहाई तक पुरअमन जद्दोजहद जारी रहेगी। बानी पीटीआई से पसे पर्दा मामला चल रहे हैं। मामला 9 मई पर अटका हुआ है। वो कहते हैं 9 मई मैंने किया ही नहीं तो माफी कैसी। रहनुमा जेयूआई हाफिज अब्दुल्ला कहते हैं बानी पीटीआई मुल्क से बाहर जाने के लिए भी तैयार नहीं। एक मजलिस में मुझे बताया गया बानी पीटीआई तो इलेक्शन की बात करते हैं तो वो कैसे करा दें। ये नामुमकिन नहीं कि बानी पीटीआई से कोई ब्रेक थ्रू हो जाए। नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन में वही कुछ किया जो ना करने का कहते थे। हुकूमत ने मुद्दत पूरी की तो यह मुल्क के लिए तबाही का सामान होगा। जेयूआई किसी सूरत भी फौजी अदालतों के हक में नहीं है। पुलिस ने डी चौक एहतजाज पर बानी पीटीआई के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। बुशरा बीबी, बैरिस्टर गौहर, शुएब शाहीन, अली बुखारी, आमिर मुगल के वारंट गिरफ्तारी भी जारी। बानी पीटीआई की मजीद 7 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई। अदालत ने 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया। अडयाला जेल में समाअत के दौरान इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने थाना न्यू टाउन के मुकदमे में भी 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया। जीएचक्यू हमला केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई 6ठी बार मुलतवी। फर्द जुर्म की कार्रवाई 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी समेत तमाम 66 मुल्जिमान को अडयाला जेल में कायम इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश किया गया। बाबर आवान ने अदालती दायरा इख्तियार से मुतालिक दरखास्त पर बहस मुकम्मल की। फैसला महफूज। वकील बाबर आवान कहते हैं तमाम केसेस के बावजूद बानी पीटीआई माइनस नहीं होंगे। जिस दिन बानी कहेंगे तहरीक इंसाफ फिर डी चौक पहुंचकर दिखाएगी।
مہنگائی کم ہونا شروع ہو گئی، اب عوام کو اس کے ثمرات پہنچانا چاہتے ہیں۔ عالمی سطح پر قیمتوں میں کمی ہوئی تو ملک میں بھی چیزیں سستی ہونی چاہیے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں گفتگو، کہا IMF پروگرام میں آنے سے سارے مسائل حل نہیں ہو جائیں گے، ہمیں نجکاری سے متعلق IMF کے اہداف حاصل کرنا ہوں گے، معاشی اور توانائی کی اصلاحات پر عمل درآمد کر کے دکھانا ہوگا، معاشی کمزوریاں اور نقائص دور کرنے میں اب مزید تاخیر کی گنجائش نہیں ہے، بڑھتی آبادی کا بوجھ ہر معاشی حکمت عملی کو ناکام کر رہا ہے، اگر بچے اسکول نہیں جا رہے تو اقتصادی مستقبل تاریک ہو جائے گا۔ انڈر 19 ایشیا کپ میں قومی ٹیم کی مسلسل دوسری کامیابی، گرین شرٹ سیمی فائنل میں پہنچ گئے، راؤنڈ میچ میں UAE کو 69 رن سے شکست دے دی، 315 رنز کے تعاقب میں میزبان ٹیم 8 وکٹوں پر 245 رنز بنا سکی، ڈسوزا کے 84 رنز ٹیم کے کام نہ آئے، عبدالسبحان کی تباہ کن بالنگ 6 وکٹیں اڑائیں، محمد احمد نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، پاکستان نے پہلے کھیل کر 314 رن سکور کیے، شاہزیب خان اور ریاض اللہ نے سینچریاں بنائیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت اسلام آباد میں پارٹی کا اعلیٰ سطحی اجلاس، پیپلز پارٹی کے وفاقی حکومت کے ساتھ تحفظات برقرار، وفاق سے پانی کے تنازعات پر جارحانہ انداز اپنانے کا فیصلہ، پیپلز پارٹی کا کہنا ہے وفاقی حکومت وعدوں پر عمل درآمد میں مسلسل ناکام ہوئی ہے، بلاول بھٹو کی کمیٹی کے ارکان کو سیاسی جماعتوں سے رابطے کی ہدایت، کہا جن معاملات پر سیاسی اتفاق رائے قائم کیا جا سکتا ہے وہ بتایا جائے۔ اجلاس میں بلاول بھٹو نے زرعی اور ڈیجیٹل معیشت کو درپیش چیلنجز پر پارٹی رہنماؤں سے رائے لی، سیلاب متاثرین کی بحالی کا جائزہ، وفاق کے وعدوں پر تبصرہ کیا گیا۔ عدالتی احکامات کے باوجود بانی PTI کی وکلاء سے ملاقات نہ کرانے پر CPO راولپنڈی کو توہین عدالت کا نوٹس جاری، انسداد دہشت گردی عدالت نے SSP آپریشنز، SHO تھانہ نیو ٹاؤن اور تفتیشی افسر کو بھی توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا، تینوں پولیس افسران کو کل تک تحریری جواب جمع کرانے کے احکامات، بانی PTI کے وکلاء نے ملاقات کے لیے عدالتی احکامات پولیس کو وصول کرائے تھے۔ بانی PTI کو 10 روز تک اخبار نہیں دیا گیا، گھر والوں اور وکلاء کو رسائی تک نہیں دی، جج صاحب نے ملاقات نہ کرانے پر پولیس افسران کو شو کاز نوٹس جاری کیا ہے، وکیل فیصل چودھری کی میڈیا سے گفتگو، کہا بانی PTI نے بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم کو شاہ محمود قریشی اور اسیر قیادت سے ملاقات کرنے اور رہنمائی لینے کے لیے کہا ہے۔ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس جمال مندوخیل کی کیس سننے سے معذرت، چیف جسٹس عالیہ نیلم کی تعیناتی کے خلاف سماعت کرنے والا آئینی بینچ ٹوٹ گیا، کیس دوسرے آئینی بینچ میں لگانے کا حکم، جسٹس امین الدین خان نے کہا میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تعیناتی کے لیے جوڈیشل کمیشن کا ممبر تھا، جسٹس مندوخیل نے کہا ہم دونوں جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہیں، کمیشن کے 2 رکن یہ کیس نہیں سن سکتے۔ پاکستان میں انٹرنیٹ کی سست رفتاری سے صارفین کو مشکلات، کئی علاقوں میں سروس متاثر، صارفین کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے استعمال میں پریشانی کا سامنا، آن لائن کاروبار، آن لائن کلاسز اور سفر کے لیے رائڈز بک کرنے میں بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ پنجاب میں دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں پر پابندی، روٹ پرمٹ منسوخ کرنے کا فیصلہ، جمعے اور اتوار کو ٹرکوں، بسوں اور بھاری گاڑیوں کے لاہور میں داخلے پر پابندی ہوگی۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں ہمارے اقدامات اسموگ کے خاتمے کی بنیاد بنیں گے، فضائی آلودگی کے خلاف جنگ شہریوں کی زندگی کے تحفظ کی جنگ ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں سردی کے ڈیرے، اسکردو، گوپس میں پارا -3 اور ہنزا میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، کالام میں برفباری سے سردی کی شدت میں اضافہ، چترال میں برفباری سے معمولات زندگی متاثر، لواری ٹنل اور مضافات میں موسم ابرآلود، برفباری اور بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری، DC چترال کا کہنا ہے ٹریفک کی روانی سنو چین لگا کر جاری ہے۔ کراچی میں سرد ہواؤں کی انٹری، کوئٹہ کی خنک ہوائیں چلنے لگی، صبح اور رات کے اوقات میں موسم قدرے سرد، کل اور بدھ کو معمول سے تیز ہوائیں چلنے سے درجہ حرارت میں مزید کمی کا امکان، چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کہتے ہیں 6 دسمبر سے درجہ حرارت مزید گرے گا۔
سردی آتے ہی گدے اور رضائیاں نکل آئیں۔ کارخانوں میں پرانے گدے اور رضائیوں کو نیا کرانے کی تیاری کر لی۔ کارخانوں میں روئی دھننا شروع، پرانی اور سخت روئی کو مشین میں ڈال کر نرم کیا جاتا ہے۔ نئے استر میں ڈال کر گدا اور رضائی بالکل نئی ہو جاتی۔ سیٹلائٹ ٹاؤن کوئٹہ کے چلتن سینٹر میں خصوصی بچوں کے اسکول میں تدریسی عمل 2 ماہ سے معطل۔ بچوں کو اسکول لانے والی دونوں سرکاری گاڑیاں خراب، کلاس رومز اور واش رومز کی حالت خستہ۔ چلتن اسپیشل ایجوکیشن سینٹر میں سالانہ امتحانات نہ لیے جا سکے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن سینٹر کہتے ہیں گاڑیوں کی مرمت کے لیے سرکار کو خط لکھ دیا ہے، سالانہ امتحانات مارچ میں ہوں گے۔ کرم میں فائر بندی کے بعد حالات معمول پر آنا شروع ہو گئے۔ اپر کرم میں نجی تعلیمی ادارے اور بازار کھل گئے۔ لوئر کرم میں تاحال تعلیمی ادارے نہ کھل سکے۔ اہم شاہراہیں بند۔ ٹل پارا چنار روڈ پر تاحال آمد و رفت بحال نہ ہو سکی۔ اجناس کی سپلائی بند ہونے سے مشکلات۔ ضلع کرم میں بعض عناصر 2 مسلک کے لوگوں میں نفرتیں پھیلا رہے ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، ان سے دہشت گردوں جیسا سلوک کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کہتے ہیں زوما پر مشتمل گرانڈ جرگہ جلد علاقے کا دورہ کرے گا، مکمل قیام امن تک جرگہ کرم میں ہی رہے گا۔ صوبائی کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی علاقے میں ضروری دواؤں کی سپلائی کے لیے ہیلی کاپٹر استعمال کیے جائیں، نقل مکانی کرنے والوں کی فوری اور باعزت واپسی یقینی بنائی جائے۔ شرکاء کو دورانی بریفنگ بتایا گیا۔ کرم میں نفرت پھیلانے والوں کی نشاندہی کر کے شیڈول 4 میں ڈالا جائے گا، لوگوں کے پاس موجود بھاری اسلحہ جمع کیا جائے گا۔ مرکزی شاہراہ محفوظ بنانے کے لیے 65 چوکیاں قائم کرنے کا فیصلہ۔ کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر ایک اور نوجوان قتل۔ اسلامیہ کالج کے قریب گزشتہ روز ڈاکوؤں نے دھاوا بولتے ہوئے کئی دکانداروں کو لوٹ لیا۔ نوجوان حسن عارف نے مزاحمت کی تو گولی مار کر قتل کر دیا۔ حسن کا 13 دسمبر کو نکاح تھا۔ اہل خانہ کا کہنا ہے ڈاکوؤں نے چند پیسوں کی خاطر حسن کی جان لی۔ عین شاہد نے بتایا ڈاکوؤں نے ریلی کے دوران لوٹ مار شروع کی۔ کراچی میں رواں سال مزاحمت پر 100 افراد کو قتل کیا گیا۔ کراچی قصبہ کالونی میں مقابلے کے بعد 2 ڈاکو ہلاک۔ ڈی آئی جی ویسٹ نے بتایا کہ ڈاکو گھر میں ڈکیتی کر رہے تھے، ملزمان نے بچوں پر پستول رکھ کر یرغمال بنایا ہوا تھا۔ مقابلے میں دونوں مارے گئے، ایک پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ وزیر اعظم نے عافیہ صدیقی کے لیے امریکہ جانے والے وفد کو مالی معاونت کی سمری پر دستخط کر دیے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا۔ نمائندہ وزارت خارجہ نے عدالت کو بتایا وزارت خارجہ نے وفد کے ویزوں سے متعلق درخواست بھیج دی ہے، ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی ہر ممکن مدد کر رہے ہیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا حکومت کی جانب سے سینیٹر بشرا امریکہ جائیں گی، سماعت 13 جنوری تک ملتوی۔ اسرائیل نے غزہ میں اقوام متحدہ کے دفتر کے سامنے فلسطینی لڑکی کو شہید کر دیا۔ اسرائیل کے فضائی حملے میں 4 امدادی کارکن بھی جان سے گئے۔ سیونی فوج کے حملوں میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 47 فلسطینی شہید۔ قابض فوج نے جنین میں فائرنگ کر کے 4 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ غزہ میں جنگ بندی کی کوششیں تیز، اسرائیلی وفد جلد امریکہ جائے گا، جو بائیڈن اور ٹرمپ سے ملاقاتیں کرے گا۔ امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان کا کہنا ہے امریکہ غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ایک سمجھوتے پر کام کر رہا ہے، لیکن ابھی یہ سمجھوتا ممکن نہیں ہو سکا ہے۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے لبنانی نیاز سمدھی کو مشیر برائے عرب و مشرق وسطی نامزد کر دیا۔ مسد کے لبنان اور امریکہ دونوں ملکوں میں گہرے سیاسی تعلقات ہیں۔ حزب اللہ کے صدارتی امیدوار سلیمان فرنجیہ ان کے دوست ہیں۔ حزب مخالف جماعت القوات البنانیہ سے خاص تعلق ہے۔ متحدہ عرب امارات کا قومی دن آج منایا جا رہا ہے۔ دبئی کے پام جمیرہ بیچ پر شاندار آتش بازی، برج خلیفہ یو اے ای کے پرچم کے رنگوں سے رنگ گیا۔ متحدہ عرب امارات کے قومی دن پر وزیر اعظم شہباز شریف کی مبارکباد، کہا یو اے ای کی ترقی اور خوشحالی کے شاندار سفر پر فخر ہے۔ پاکستان ہمیشہ سے یو اے ای کا ثابت قدم بھائی اور شراکت دار رہا ہے۔ تاریخی تعلقات کو فائدہ مند اقتصادی شراکت داری میں بدلنے کی کوشش جاری رکھیں گے۔